अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। गुज़श्ता रोज़ भी समाअत हुई थी, आज भी समाअत हुई और आज समाअत के आगाज़ में ये बताया गया कि सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुशावरत हुई है और मुशावरत के नतीजे में 8 फरवरी की तारीख़ पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के इनेकाद का केस निपटाया और यह हुक्म दिया कि 8 फरवरी 2024 को हर सूरत जो आम इंतखाबात हैं उनका इनेकाद यकीनी बनाया जाए। साथ ही साथ ये भी तंबीह की गई चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कि मीडिया पर अब इसको लेकर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं फैलाई जाएगी। हुक्मनामे में मज़ीद ये भी बताया गया है कि जो इंतखाबात हैं इनका इनेकाद और इससे मुताल्लिक जो शेड्यूल है वो इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। जो बुनियादी उसके काम हैं वो करने के बाद अब ये मामला बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। इससे पहले भी ये बात यकीनी थी कि जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में आम इंतखाबात होंगे, लेकिन सियासी जमातों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे और इसको लेकर फिर क़यास भी जन्म लेता था। अब तमाम क़यास आराइयाँ दम तोड़ चुकी हैं। जो इंतखाबात पर मंडलाते बादल थे वो छट चुके हैं और पाकिस्तान में एक फ़ज़ा अब ऐसी हमवार हुई है कि इंतखाबात से मुताल्लिक कोई उलझन या कोई उलझाव बरकरार नहीं है। इंतखाबात को लेकर अब सियासी जोड़ तोड़ भी सामने आएगा। मुस्लिम लीग नून, PTI, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमातें और पाकिस्तान की इलाकाई सियासी जमातें सर तोड़ कोशिशें करेंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर सकें। लिहाजा अब इंतखाब का जो दंगल है वो सज रहा है, ये बगल बच चुका है और अब देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी होगा। इस पर मुफस्सल बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। फ़लस्तीन से मुताल्लिक भी बात करेंगे। गज़ा का 3 ओर से मुहासरा कर चुका है इस वक्त इजराइल और हिजबुल्लाह के जो सेक्रेटरी जनरल हैं हसन नसरुल्लाह, उन्होंने किया है। उन्होंने डायरेक्ट ज़िम्मेदारी इस सारे वाक़े की अमरीका पर डाली है और कहा है कि अमरीका को इसका खमियाजा भुगतना होगा। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी आज के प्रोग्राम में मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। इंतहाई अंदोनाक मनाज़र इस वक्त दुनिया भर के मीडिया पर चल रहे हैं कि जब फ़लस्तीनी टेलीविज़न का सहाफ़ी पता चला कि वो शहीद हो चुका है और रिपोर्टर ने लाइव कवरेज के दौरान अपना जो हेलमेट है, जो बुनियादी हिफाजती उसने उसके पास प्रॉप्स थे वो जो हैं उतार फेंके हैं और इस तरह के बहुत से मनाजिर हैं। ये मनाजिर कब ख़त्म होंगे इस पर मुफस्सल बात करेंगे। इरशाद साहब फ़लस्तीन की तरफ भी आएंगे, लेकिन आज जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अदालत का फ़ैसला आने के बाद ऑल्दो ये क्लियरेंस पहले भी मौजूद थी, लोगों के दिमाग क्लियर थे, डॉट्स कनेक्ट करते थे, पता चलता था जनवरी और फरवरी से आगे इंतखाबात नहीं जा सकते, लेकिन अब तमाम जो धूल है वो छट चुकी है। और इस मौके पे आप क्या समझते हैं? और बिलखुसूस कहा गया है कि मीडिया भी अब कन्फ्यूजन ना फैलाए। ये फ़ैसला और इस फ़ैसले के असरात, इरशाद साहब आप इस पर कमेंट कर दें। हारून रशीद साहब पाकिस्तान बार काउंसिल से, वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। हारून साहब शुक्रिया आपका, आपकी तरफ भी आएंगे। जी इरशाद साहब। देखिए, इस इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना होने से 2 नुकसान हो रहे थे। एक तो ज़ाहिर बात है कि बाज़ हल्के जिनके अपने मकासद होंगे वो ये कन्फ्यूजन फैला रहे थे कि शायद इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे, अगले साल होंगे, उससे अगले साल होंगे, कुछ और पुख्तपाज़ हो रही है। तो एक तो उस कन्फ्यूजन को में इजाफ़ा किया जा रहा था और जानबूझकर किया जा रहा था, जो ना मुल्क के मफाद में, ना कौम के मफाद में, ना जमहूरियत के मफाद में। एक जमहूरी मुल्क है, आइन जिसका तहरीरी आइन मौजूद है, वहाँ इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन ही वो बुनियाद है जिसकी वजह से एक जमहूरी हुकूमत वजूद में आती है, पार्लियामेंट वजूद में आती है। वो अवाम की राय से, अपने अवाम की मर्ज़ी से, अवाम के मफाद में फ़ैसले करती है। अगर इलेक्शन ही मशकूक हो तो फिर ज़ाहिर बात है सारा मामला मशकूक हो जाएगा। और दूसरा उसका जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा था वो ये था कि इस कन्फ्यूजन की वजह से, बेयकीनी की वजह से सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे थे। तो अब देखें कि आज स्टॉक एक्सचेंज कहाँ चली गई। कल और आज जो इजाफ़ा हुआ, आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने, तो ये भी उसी का एक हिस्सा है और इसके नतीजे में एक सियासी इस्तेहकाम जो आ रहा है वो मुल्क के लिए मुफीद है, हमारे जमहूरी निज़ाम के लिए मुफीद है।
یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جی واقعی ہم ایک آئین پسند قوم ہیں، آئین پر چلنے والے لوگ ہیں، اور ہمارے فیصلے جو ہیں وہ آئین کے مطابق ہوتے ہیں، قانون کے مطابق ہوتے ہیں، کسی کی مرضی، منشا اور خواہش کے مطابق نہیں ہوتے۔ اور جن لوگوں نے کنفیوژن پیدا کیا اب ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، خاص طور پر ان سیاستدانوں نے جنہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جی وہ یہ ہوگا پہلے، پھر وہ ہوگا، پھر اس کے بعد الیکشن کا، تو اب ان کو ذرا شرمندگی محسوس ہونی چاہیے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آج سب کے لیے خوشی کا دن ہے، اور سپریم کورٹ نے ہی یہ کہا کہ جب الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا تو پوری قوم میں، پورے ملک میں، پورے معاشرے میں ایک تشویش کی لہر اٹھی، تو یہ حقیقت بھی تھی۔ لیکن ہارون رشید صاحب موجود ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان بار کونسل اور جو لیگل کمیونٹی ہے اس کا کیا ری ایکشن ہے اس پہ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اب تو کسی قسم کا ابہام باقی نہیں رہا، اور جو فیصلہ یعنی ہوا کہ جی صدر کی مشاورت کرنی چاہیے، صدر کو ہی اس پہ برتری حاصل ہے الیکشن کمیشن پہ، اس حوالے سے اپنا اور بار کونسل کا موقف بتائیے۔ تھینک یو جی۔ دیکھیں ہم تو یہ چاہتے تھے کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن ہو اور 90 ڈیز میں ہو، لیکن حالات کچھ ایسے تھے کہ اس میں ڈیلے بھی ہو گیا۔ لیکن ایک جمہوری ملک ہونے کے ناطے اور ایک کانسٹیٹیوشن کی مینڈیٹری پروویژن کے تحت الیکشن کا نہ ہونا اور پبلک میں ایک کنفیوژن اور بد اعتمادی کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو رہا تھا، اور لوگ یہی پوچھ رہے تھے ایک دوسرے کے، آیا ہم سے بھی لوگ پوچھتے تھے الیکشن ہوں گے؟ تو الیکشن جب ہم یہ کہتے تھے کہ الیکشن تو ہوں گے، لیکن کنفیوژن سب کے ذہنوں میں تھی کہ پتہ نہیں الیکشن کمیشن کوئی رکاوٹ کیا ہے۔ نہ تو الیکشن کمیشن اور پریزیڈنٹ دونوں کا یہ ذمہ داری تھی کہ کنسٹیٹیوشنلی وہ ایک ڈیٹ فکس کرتے، یعنی کہ اگر پریزیڈنٹ اناؤنس کر دیتے تو کانسٹیٹیوشن الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا پابند تھا کہ اس پہ الیکشن ہوتے، لیکن یہ نہیں ہو رہا تھا دونوں طرف سے۔ اس لیے جو پٹیشن پھر دائر ہوئی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے پھر آرڈر کیا، اور جب نوٹس ایشو ہوئے تو پھر انہیں پتہ چل گیا کہ اب الیکشن ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر الیکشن کی ڈیٹ بھی آ گئی کنسنسس کے ساتھ۔ تو میرے خیال میں الیکشن کے علاوہ تو کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں۔ ہارون صاحب، ہم تحریری آئین رکھتے ہیں، آئین میں یہ پروویژن موجود ہے الیکشن کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، کس طرح ہوں گے، تو یہ الیکشن کمیشن جیسے ادارے یہ ابہام کیوں پیدا ہونے دیتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں کوئی مسئلہ ہے، سوچ بچار میں کوئی کمزوری ہے، رائے قائم کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، فیصلہ کرنے میں کمزوری ہوتی ہے، کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی، دیکھیں نا، ہمارے آئین، ہمارے جو ادارے ہیں، اگر تو وہ کانسٹیٹیوشنلی اپنے مینڈیٹ کو سمجھیں اور اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کریں تو پھر تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن اب میرے خیال میں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب قاضی فائزہ صاحب صرف اور صرف آئین اور قانون کی بات کریں گے، انہوں نے کسی پولیٹیکل افیئرز میں میرے خیال میں انہوں نے شامل نہیں ہونا، اور نہ ہی وہ ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ اور اسی لیے الیکشن کی ڈیٹ بھی جب صدر صاحب اور چیف الیکشن کمیشن دونوں نے دی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ ڈیلے قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا۔ اس لیے سپریم کورٹ کے آرڈر کو انہوں نے سمجھ لیا کہ ایک ڈیٹ جب سپریم کورٹ دے گی تو ہو سکتا ہے، تو سپریم کورٹ نے تو پہلے ڈیٹ دے دینی تھی، فروری سے بھی پہلے، لیکن اب چونکہ سپریم کورٹ نے اس لیے انٹرفیئر نہیں کیا اور ساری پارٹیوں کے کنسنسس کے ساتھ ڈیٹ جب آئی، تو اس لیے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا کنسنسس ہو گئے، اب سارے جو ریکارڈ ہے انہوں نے اوریجنل پریزیڈنٹ کے سگنیچر کے ساتھ رکھ لیے ہیں، تاکہ کل کو یہ کوئی ابہام نہ ہو کہ اس میں ڈیلے ہوگا یا الیکشن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہماری تو ماضی ایسی ہے کہ کنسٹیٹیوشن کو ہم نے کافی دفعہ وائلیٹ کیا ہے، اور سپریم کورٹ کی حد تک بھی وائلیشن ہوتی رہی ہے، اس لیے کہ ڈکٹیٹرشپ کو جو پروٹیکشن دی گئی تھی وہ ہمیشہ سپریم کورٹ کی اعانت شامل تھی۔ اب ایک لیگل ایکسپرٹ کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کنفیوژن ہوئی یا تاخیر ہوئی، اس کی ایک وجہ وہ قانون سازی بھی ہوئی تھی جو سابقہ حکومت نے کی، اور جس کی وجہ سے الیکشن کی تاریخ کے تعین کا اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا، جبکہ آئین میں یہ اختیار صدر کے پاس تھا، تو اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کنفیوژن کا شکار ہوا، الیکشن تاخیر کا شکار ہوا؟
نہیں بیسیکلی تو یہ دیکھیں نا, اگر تو سابقہ گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, اگر وہ ٹائم پورا کر لیتی اور اگر اس کا کنڈکٹ ایسا ہوتا کہ وہ حکومت چلا رہے ہیں, انہوں نے حکومت چلائی نہیں بلکہ اپنی وکٹمائزیشن پہ زور دیا, جس لیے پاکستان کو فائنینشلی بہت زیادہ نقصان ہوا اور دنیا میں بھی اسٹیبلائزیشن نہیں ہوئی, جس وجہ سے انہوں نے پھر نو کانفیڈنس ہو گیا. پھر نو کانفیڈنس ہونے کا بھی ایک اپنا افیکٹ ہے. پھر ایک گورنمنٹ آئی جس نے 1.5 سال لگایا, تو اس لیے, اور پھر پی ٹی آئی گورنمنٹ نے پی ٹی آئی چیئرمین نے 2 اسمبلیاں پروونشل جو ہیں وہ ڈیزالو کر دی تھی اور بغیر کسی وجہ سے کی تھی, اور بغیر کسی وجہ سے کرنے کے وہ اسمبلیوں کے الیکشن بھی 90 ڈیز میں نہ ہوئے, اور پھر قومی اسمبلی نو کانفیڈنس کے دوران ہی ان کا کنڈکٹ دیکھیں ذرا, ایک پارلیمنٹیرین ہے, پرائم منسٹر ہے, تو وہ خود ہی اسمبلی ڈیزالو کر رہا ہے, اور اسمبلی جو ہی اس نے ڈیزالو کی تو پریزیڈنٹ نے آدھے گھنٹے بعد اناؤنس کر دیا کہ اسمبلی ڈیزالو ہے. نہیں, یہ تو درست فرما رہے ہیں آپ, لیکن یہ جب 9 اگست کو اسمبلی قبل از وقت 3 دن پہلے ڈیزالو ہوئی, اس کے بعد تو 90 دن میں الیکشن ہو جانا چاہیے. تو یہ جو تاخیر ہوئی ہے, یہ کنفیوژن پیدا ہوئی, یہ اس قانون سازی کی وجہ سے ہوئی جس کی وجہ سے تاریخ کا تعین الیکشن کمیشن کے حوالے کیا گیا. اس میں میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب جو کہ کانسٹیٹیوشنلی سب سے بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کانسٹیٹیوشن کی سب سے بڑی پوسٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ڈیٹ اناؤنس کرتے. اگر وہ ڈیٹ اگر قومی اسمبلی اور ساری اسمبلیوں کی ڈیٹ اناؤنس کر دیتے تو میرے خیال میں وہ نہ تو سپریم کورٹ میں میٹر پہ چیلنج ہو سکتا تھا, نہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواب ہوتا تھا. اگر وہ ڈیٹ فکس کرتے تو کوئی اگر الیکشن کمیشن کو نہ کرتا وہ ڈیٹ پہ الیکشن, تو سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر ہوتی تھا, وہ ڈیٹ فکس ہے. اس کا مطلب ہے صدر نے اپنا اختیار استعمال نہیں کیا, کمزوری دکھائی, کوتاہی کی, اس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا. ڈیلے دیکھیں نا, صدر صاحب کا کنڈکٹ دیکھیں کہ اگر جب نو کانفیڈنس ہوا تو ایک پرائم منسٹر آیا تو انہوں نے اس سے اوتھ نہیں لیا, وہ ایک پارٹی کے کارکن ہو کے رہتے رہے, اور جتنے بھی اوتھ ہوئے وہ موسٹلی انہوں نے اوتھ نہیں لیے, اور جب بھی کوئی بل بھی جاتا تھا اسمبلی سے تو اس کو صرف پولیٹیکل کنسیڈریشن کے تحت وہ سائن نہیں کرتے تھے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو ایکٹ ہے وہ ان کے سگنیچر نہیں رہے, اور 10 دن سے زیادہ ان کے آفس میں وہ فائل موجود رہی, ریفرنس موجود رہا, بل موجود رہا, لیکن انہوں نے سائن نہیں کیا. ان کے خلاف تو ایک ایفیڈیوٹ بھی آ گیا تھا. اچھا ہارون صاحب, جی ہارون صاحب, معاملہ یہ ہے کہ جو معاملات آئین میں درج ہیں, کلیئر ہیں, اس کے بعد ان پہ اگر عمل درآمد نہیں ہوتا, خواہ وہ ایوان صدر ہو یا الیکشن کمیشن ہو, یہ اداروں کی اہلیت کا, استعداد کار کا مسئلہ ہے یا یہ شخصی مسائل ہیں؟ یہ شخصی مسائل ہے سر. ادارے تو دیکھیں نا, ادارہ اگر شخصی بھی ہے, ادارہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ ایک شخص ہی کنٹرول کرتا ہے اس ادارے کو, تو وہ پرسنالٹی اور ادارہ دونوں انوالو بھی ہوتی ہیں. جی صحیح ہے. اچھا, پچھلی حکومت کا ارشاد صاحب نے بھی ذکر کیا جو قانون سازی کی گئی تھی, اگر آپ بطور قانون دان بتائیے کہ اس قانون سازی کا اثر کیا ہوا پاکستان کے آئین پہ, قانونی معاملات پہ, اور کیا یہ واقعتاً تقاضۂ وقت تھا کہ یہ قانون سازی ہونی چاہیے تھی, اور پھر وہی بحث جی ڈیفینیٹلی یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنا ہے, اس میں ہم نے سابق چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ اپنی مرضی کا بینچ بنا لیتے تھے, اور ہم نے سبق بھی سیکھا اس لیے کہ جو نواز شریف کی گورنمنٹ تھی وہ سپریم کورٹ نے. ہارون صاحب, میں الیکشن امینڈمنٹ کی بات کر رہا ہوں, الیکشن ایکٹ میں جو امینڈمنٹ کی گئی, امینڈمنٹ جو کی ہے الیکشن امینڈمنٹ کے تحت, تو دیکھنا یہ آئین کا, یہ تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے, تو جو بھی کرے, پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے, اسی کی جو ایکٹ پاس کریں گے اس کے مطابق کام ہونا چاہیے. صحیح ہے. اچھا, اب شفاف انتخابات کا انعقاد روز اول سے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, لیکن پاکستان میں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں اس کے بعد اکثر جماعتیں جو نہیں جیتتی وہ دھاندلی کا شور مچاتی ہیں. اب کوئی نیا میکینزم کیا ایسا ہو سکتا ہے, الیکشن کمیشن کا کوئی پنچایتی رول ہو سکتا ہے, ان سارے سٹیک ہولڈرز کو بلائے بٹھائے, ان سے تجاویز لے
اور پھر کوئی ایسا اتفاق رائے ہو جائے کہ نتائج جو آئیں گے اس کو سب قبول کریں گے، یا یہ رولا جو پڑا رہتا ہے انتخابات کو متنازع کرنے کا، کبھی 35 پنکچر، کبھی کیا کبھی RTS، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ 2024 کے انتخابات کے بعد بھی رہے گا؟ دیکھیں، اگر تو قائد صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، وہ سارے معاملات کو ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان بھی دیکھیں گے کہ یہ معاملات جو ہیں فیئر ہیں کہ نہیں ہیں، اس لیے کہ جو الیکشن ہوں گے وہ جوڈیشل افسران ہی ڈیوٹیز پہ ہوتے ہیں، اور الیکشن کمیشن بھی زیادہ تر ریٹرننگ افسر بھی جوڈیشل افسران ہوتے ہیں. تو اس لیے میرا بھی خیال کہ اس دفعہ اگر سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں اس عمل کو یقینی بنائیں گے، اور اگر گورنمنٹ کی یہ مین ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ساری مشینری کو استعمال کرے، جتنی بھی فورسز ہیں ان کو استعمال کرے اور الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں گے، تو تب بھی ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی. تو میرا بھی خیال کہ اس وقت الیکشن فیئر نہیں ہوں گے، انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے. اچھا ہارون صاحب، وزارت قانون سے صدر مملکت نے رائے مانگی. وزارت قانون نے انہیں کہا کہ نہیں جی آپ تاریخ کا تعین نہیں کر سکتے، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. ظاہر الیکشن کمیشن کا جو لا ڈپارٹمنٹ ہوا اس نے بھی وہی رائے دی ہوگی. تو یہ جو قانونی دماغ بیٹھے ہوئے ہیں وزارت قانون میں یا الیکشن کمیشن کے لا ڈپارٹمنٹ میں، وہ اس کنفیوژن کا شکار کیوں ہوئے؟ جبکہ کل کی سماعت میں دیکھا ہم نے، اس سے پہلے ہمارے پاس جو ماہرین آتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ صدر کا اختیار ہے، صدر کو اعلان. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ صدر نے کمزوری دکھائی، کوتاہی کی، اعلان کرنا چاہیے تھا. تو یہ کس نیت کے ساتھ وزارت قانون نے گمراہ کیا صدر مملکت کو؟ دیکھیں نا، پہلے بات تو یہ ہے صدر صاحب کو وزارت قانون سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک. اب اگر ان کے اپنے صدر ہاؤس میں بھی ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پورا ان کا ادارہ چل رہا ہے جی، اور کانسٹیٹیوشن کی کتاب تو صدر صاحب خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر ادروائز مشورہ نہ بھی لے تو اس میں ایک عام آدمی بھی اگر پڑھ لیتا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ 3-4 لائنوں میں لکھا ہوا کہ صحیح. تو صدر صاحب کو ضرورت کیا تھی کہ وہ لاؤ کو اس سے پوچھتے. اس کا مطلب ہے انٹینشنلی صدر صاحب بھی چاہتے تھے کہ یہ کنفیوژن کریٹ رہے تاکہ معاملات اسی طرح آگے چلتے. قصوروار صدر ہیں، وزارت قانون نہیں ہے، یا الیکشن کمیشن کا لا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے؟ نہیں نہ ہو، لیکن ان کا ایک ادارہ ضرور موجود ہے، ان کے تحت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، صدر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے تحت کام کرتے ہیں. تو وہ ساری اپنی اوپینین دیتے ہیں، اس کے مطابق صدر صاحب کام کرتے ہیں. روز تو صدر صاحب بھی اوپینین نہیں لیتے لا امنسٹی جی ہر میٹر میں. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ رشید صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، بائی اینڈ لارج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے آج کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے. بلاول بھٹو نے قوم کو مبارکباد دی ہے کہ الیکشن کا چاند نظر آ گیا ہے. اب سے آنورڈ اب باضابطہ انتخابی مہم ارشاد صاحب اب شروع ہو جائے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے 1-2 روز میں، اور ہم وہی دیکھیں گے جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے کہ رولا پڑے گا، نون لیگ پیپلز پارٹی کو للکارے گی، پیپلز پارٹی کسی اور کو للکارے گی، یا ابھی وہ کنسنسس یا وہ میچورٹی جو اس وقت کی اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد لاتے ہوئے دکھائی تھی، اتحاد اور بڑا نپا تلا سلسلہ چلے گا اور کوئی رولز آف گیم مزید سیٹ ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کمپین اتنی جلدی شروع نہیں ہوگی. پہلے تو سیاسی جماعتیں اپنی صفیں سیدھی کریں گی، ٹکٹ کی درخواستیں طلب کریں گی، امیدواروں کو چناؤ ہر سیاسی جماعت کے لیے، خاص طور پر بڑی سیاسی جماعت کے لیے جہاں ایک حلقے میں ایک سے زیادہ ٹکٹ کے امیدوار ہوتے ہیں، ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے بہتر امیدوار کے چناؤ کا. پہلے وہ مکمل ہوگا، اس کے بعد اس وقت تک الیکشن شیڈول آ چکا ہوگا. الیکشن شیڈول کے بعد ظاہر کاغذات نامزدگی داخل کرانا، پھر اعتراضات کا سامنا کرنا، عذرداریوں کا سامنا کرنا، یہ سارے مراحل مکمل ہوتے ہوتے میرے خیال ہے دسمبر تو گزرے گا نہیں تو پھر دسمبر کا آخری ہفتہ آ جائے گا. الیکشن کمپین جو ہے میرا خیال ہے باضابطہ الیکشن کمپین جو ہے وہ 15 اگست کے بعد جا کے شروع 15 جنوری نہیں میں 15 اگست کے بات کر رہا ہوں کیونکہ
یکم یا 2 دسمبر کو دسمبر سوری جی وہی میں حیران ہوا کہ 15 دسمبر سوری معافی چاہتا ہوں 15 دسمبر کے بعد الیکشن کمپین شروع ہو پائے گی، اور زور جو ہوگا اس کا وہ 1 جنوری سے زور پکڑے گی، کیونکہ 1 مہینہ تو باضابطہ ہوتا ہے الیکشن کمپین کے لیے، لیکن اس سے پہلے ہی یہ کام چونکہ اب 1 مہینہ ایکسٹرا مل گیا ہے تو یہ شروع ہو جائے گا میرے خیال میں۔ اچھا، آج جو بلاول صاحب نے بات کی ارشاد صاحب، اس میں ایک بڑی سگنیفیکنس بات ہے، انہوں نے کہا جی ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ انتخابی اتحاد کا فیصلہ نہیں ہوا۔ ویسے یہ رانا تنویر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، سینئر سیاستدان ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں۔ رانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ رانا صاحب ہم آئیں گے ذرا سیاسی باتوں پہ بھی، لیکن آج جو فیصلہ آ گیا ہے اور اس فیصلے کے بعد تقریباً سارے جو ابہام ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے بھی اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو قانون سازی آپ کے دور حکومت میں ہوئی، جو الیکشن ایکٹ تھا اس میں امینڈمنٹ جو کی گئی، اس کے بعد پھر یہ کنفیوژن پھیلی کہ صدر صاحب نے تاریخ دینی ہے یا الیکشن کمیشن نے دینی ہے، تو اس قانون سازی کا بنیادی طور پہ فائدہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، میں جو سمجھ سکا ہوں کہ اس قانون کو یہ تھا کہ وہ مختلف جو سچویشن میں الیکشن کمیشن کیونکہ بااختیار ہوتا ہے تو وہ دیکھتا تھا کہ حالات واقعات کے مطابق جو ہے وہ ڈیٹ دی جائے، کیونکہ یہ سچویشن بڑی اب نارمل سی تھی۔ پہلے پروونشل اسمبلی ڈیزالو ہوئی، 2 KP کے اور پنجاب اسمبلی، اور وہاں 90 ڈیز کی بات ہوئی جو نہیں ہو سکا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ تھا، یہاں بات آ گئی کہ 90 ڈیز ساتھ سینسس کا بھی آ گیا، تو وہ میرا خیال ہے تھوڑی سی امبیگوٹی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پریزیڈنٹ صاحب وہ ڈیفیکلٹیز جو ہیں وہ ان کو کنسیڈر ہی نہ کریں، کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جس طرح کنڈکٹ اس کا رہا ہے 5 سال یا ابھی بھی، وہ ایک پارٹی کے ورکر کے طور پہ پی ٹی آئی کے یا جس طرح بھی رہا ہے، اس کو آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا کتنی بھی اچھی قانون سازی ہوئی، جو بھی ہوا تو اس نے صرف پولیٹیکل اینگل سے واپس بھیجتے رہے فار ڈیکرشن۔ تو میرا لیے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہیں وہ اس چیز کو الجھا نہ دیں، ایسی چیز کر دیں جس سے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ بات تو یہی تھا کہ بھائی ایک الیکشن کمیشن ہے، ایک بااختیار ادارہ ہے، آزاد ادارہ ہے، پاورفل ادارہ ہے، تو میں یہی سمجھا کہ وہ تھوڑا سا بہتری کے لیے یہ کیا تھا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں پھنس جائیں، لیکن پھر بھی چیزیں اس سے پھنسی، اور جو پریزیڈنٹ کو کرنا چاہیے تھا کہ اگر وہ سمجھتے تھے کہ میں یہ کروں اور یہ جو نہیں وہ کر سکے، سپریم کورٹ نے بھی کچھ ریمارکس دیے ہیں فیصل صاحب، لیکن اس میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بات کیا کہ اگر پریزیڈنٹ کو یہ مسئلہ تھا تو 2 رائے آ رہی تھی۔ اچھا، بڑا امپورٹنٹ نکتہ رانا صاحب آپ ڈسکس کر رہے ہیں۔ ویسے ارشاد صاحب بڑا اوور ویلمنگ جلسہ ہے حافظ آباد میں استحکام پاکستان پارٹی کا، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن رانا صاحب شکوہ کر رہے ہیں آپ کے سابق اتحادی۔ کل حافظ عبداللہ صاحب ہمارے پاس موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن رابطہ نہ ہو پایا۔ پی ڈی ایم کے طفیل آپ کی حکومت بنی، پی ڈی ایم کے طفیل نواز شریف صاحب کی واپسی کی راہ ہموار ہوئی، ابھی تک اتحادیوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، کوئی ٹیلی فون کال نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، انشاءاللہ وہ رابطہ ہو جائے گا، لیکن میاں صاحب ابھی آئے ہیں اور انیشلی تو معاملات کچھ اپنی پارٹی کے اور اپنے وہ سیٹل کر رہے ہیں یا تو تھوڑا سا اس پہ کام کر رہے ہیں۔ جب اس پروسیس میں آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ رابطہ کریں گے اور ملاقات بھی کریں گے، تو چیزیں ان سے ڈسکس ہوں گی۔ باقی الیکشن کا سما ہے، الیکشن میں یہ اناؤنس ہو گیا ہے، اب ہر پارٹی نے اپنے الیکشن میں جانا ہے اپنے پلیٹ فارم سے۔ ہاں، اگر کوئی الائنسز بنتے ہیں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو اس پہ تو کوئی بات ہوگی، لیکن ابھی تک ہم تو کنسیڈر نہیں کر رہے اس بات کو کہ کسی کے ساتھ ہم الائنس میں جائیں یا ایڈجسٹمنٹ کریں سیٹوں کی۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، بڑے ہیں، بالکل قابل احترام ہیں، تو ان کے ساتھ میاں صاحب کیونکہ ان کی طبیعت اپنی ہے وہ ملاقات تو ضرور کریں گے،
ان کی میرا زرداری صاحب سے بات ہو چکی ہے فون پہ. اچھا اچھا جی بالکل, زرداری صاحب نے شاید فون کیا تھا, خود فون کیا تھا, لیکن بات ہوئی ہے ان سے اچھا حال احوال یا ان کے آنے سے یا کسی کیس کی ضمانت جب ہوئی تو شاید مبارکباد دی انہوں نے. اچھا. میرا نہیں خیال میاں صاحب تو آپ کو پتہ بڑے یہ رابطہ کتنے دن پہلے ہوئے رانا صاحب؟ میرا 3-4 دن پہلے ہوئے, جب یہ کورٹ میں پیشیاں وغیرہ تھی تو اس کے بعد ایک آدھ دن میں ہوا تھا جب بیل ہوئی تھی. اچھا شاید 24-26 تھی, جو بھی تاریخ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس کے بعد فون کیا تھا انہوں نے خود اچھا کہ جی مبارک ہو, یہ ہو گیا سارا سلسلہ. تو میرا خیال ہے کریں گے, ملاقات ہوگی. رانا صاحب رابطہ بھی ہو گیا, پہلے بھی تعلق بڑا اچھا تھا, اب پھر کیا وجہ ہے کہ حاصل زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نواز شریف صاحب کو تو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا, میں نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا, انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, عوام کے مسائل میں اضافہ ہوا, تو پھر یہ ناراضگی بٹرنس کیوں ہے؟ دیکھیں بٹرنس تو نہیں ہے, یہ پالیٹکس ہے, اور پالیٹکس بھی وہ ہے جو الیکشن پہ مطلب ٹائم پہ ہو رہی ہے. ٹھیک, تو ٹائم پہ اگر انہوں نے الیکشن لڑنا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ یہ سٹانس لیں گے کہ جو 16 مہینے گورنمنٹ تھی وہ ایسے ہوا, ہم نے پرائم منسٹر بنایا لیکن انہوں نے یہ کیا فلاں کیا. تو میرا یہ ایک پولیٹیکل ان کا سٹینس ہے یا پولیٹیکل پوائنٹ سیکیورنگ ہے. تو اس میں کوئی اتنی وہ بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی تلواریں پکڑ لی ہیں. میرا حال ان کا حق ہے, وہ کریٹیسائز کریں, لیکن لوگ جج ہیں, انہوں نے دیکھنا ہے کہ کیا 16 مہینے کا جو بوجھ ہے وہ شیئر اگر نہیں کر رہے تو میرا یہ ڈس آنیسٹی ہے پیپلز پارٹی کے سائڈ پہ, ان کو پھر کرجیس. لیکن رانا صاحب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے الیکشن میں جا رہے ہیں, یہ پارٹ آف بزنس ہے, وہ آپ کے خلاف بات کریں گے, آپ ان کے خلاف کریں گے, لیکن یہ ٹوپی ہر بار عوام کیوں پہن لیتے ہیں, وہ کیوں تیار ہو جاتے ہیں یہ ہمیشہ؟ دوسرے معنوں میں اگر پارڈن می, یہ تو عوام کو بے وقوف بنانے کے مترادف نہیں ہے. نہیں لیکن دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹیز, میں نے یہی کہا نا کہ ججمنٹ تو عوام کے پاس ہے اور عوام بڑے باشعور ہیں, اب وہ ٹائم نہیں ہے. لیکن ہماری طرف سے آپ بتائیں کہ ہم نے کوئی ایک بات کی ہے کسی کے خلاف؟ جی ہم نے تو بالکل کام کیا, اس وقت تعریفیں بھی کرتے تھے, سارا کچھ یہی میجر شیئر جو تھا کیک میں وہ یہی لے رہے تھے. منسٹریز لیوکریٹو تھی یا جو بھی تھی, یا جو آپ کو پتہ ہے ایک منسٹری کا آپ کو پتہ ہے. تو میرا خیال ہے لیوکریٹو والی بات دلچسپ ہے, یہ تر منسٹری جس کو کہتے ہیں یہ وہی تھی؟ نہیں وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بہتر منسٹری تصور ہوتی ہیں کہ یہ منسٹری بڑی تصور ہوتی تھی کہ جی ہاؤسنگ ہے, کمیونیکیشن ہے, کامرس ہے, فلاں ہے. اب فارن منسٹری بڑی پریسٹیجیس ہے, وہ بھی انہوں نے لی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں عوام کو پتہ ہے, لہٰذا ہماری طرف سے کوئی ایسا کوئی نہیں ہوا. ہم نے تو اپنا پروگرام دیا ہے کہ انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے تو وہیں سے ہم اپنا سفر شروع کریں گے. 2017 سے جہاں چھوڑا تھا, جہاں ایک خوشحال پاکستان تھا, ترقی کرتا ہوا پاکستان تھا, تو مہنگائی جو تھی وہ لویسٹ پرسنٹیج تھی, 2% پہ 2.5% پہ چلی گئی تھی. تو یہ چیزیں ہم تو اپنا اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ ہم ریفارمز لائیں گے, لوکل گورنمنٹ کو امپاور کریں گے, عوام کو نیچے کی سطح پہ امپاور کریں گے, انصاف سستا اور نچلے کی سطح پہ چلا جائے. وہ اٹس اے لانگ مطلب پروسیس اور ریفارم پروگرام. وہ کس طرح انصاف مل سکتا ہے, الٹرنیٹ ریزولوشن جو ہم کہتے ہیں آف ڈسپیوٹ, وہ نیچے چلے جائیں اور ایک ہی اپیل اگر ہو اس کے خلاف, لیکن وہ خاص قسم کے کیسز ہوں گے, وہ یہ اس کی مقرر کی جائے گی. تو یہ میرا لیے بڑی بینیفیشل ہوں گی اندر سسٹم کے لیے, اچھی گورننس کے لیے. رانا صاحب یہ جو آئی پی پی ہے, یہ جلسے کا جہانیہ میں ہوا, آج حافظ آباد میں ہو رہا ہے. بظاہر ہمیں جو کیمرہ دکھا رہا ہے بڑے اچھے بھرپور جلسے ہو رہے ہیں. تو اگلے الیکشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں آئی پی پی آپ کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے, آپ کے لیے مسائل کھڑے کر سکتی ہے سیاسی؟ نہیں میرا نہیں خیال, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں جی, یہ ضرور بات ہے جی کہ ایسے لوگ ہیں جو
مختلف اوقات میں مختلف پارٹیوں میں رہتے ہیں وہ. یہ وہی گروپ آف پیپل جو چینج کرتے رہتے ہیں اپنا پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لائلٹیز. تو وہ اوور اے پیریڈ وہ کنسیڈر ہوتے ہیں, یہ الیکٹیبلز ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کس طرح 2018 میں الیکٹیبلز کو پکڑ کے تحریک انصاف میں لائے گئے, پی ٹی آئی میں شامل کرائے گئے. وہ آپ سے کوئی بات چھپی ہوئی ہے, ایک ایک نام بھی پتہ ہے آپ کو. تو یہ الیکٹیبلز ہی میجورٹی پھر ادھر چلی گئی ہے. اس وقت کاف میں چلے گئے تھے جب مشرف آیا تھا. تو اوور اے پیریڈ دے بیکم اپنے اپنے ایریے میں انفلوئنشل, پولیٹیکلی انفلوئنشل پیپل. نہیں, میں نے یہی سوال کیا ہے نا کہ کاف میں چلے گئے تو کاف کی حکومت بن گئی, تحریک انصاف میں چلے گئے, تحریک انصاف نے پنجاب میں حکومت بنا لی. اب وہ اگر استحکام پاکستان پارٹی میں جا رہے ہیں تو آپ کو اندیشہ خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ آپ حکومت پنجاب میں وہی بنا لیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. حکومت بنانے ان کو سیٹیں ضرور جو تھوڑی سی مل جائیں گی, یہ میں بالکل کہتا ہوں کہ مل جائیں گی ان کو سیٹیں نیشنل اسمبلی میں بھی اور نیچے بھی. لیکن یہ کہنا حکومت بن جائیں گے, میرا وہ بہت دور بھی اس کے دور ہوں گے. تو یہاں پنجاب میں بڑی کلیئر میجورٹی کے ساتھ جیتیں گے ہماری پی ایم ایل این مسلم لیگ نواز جیتے گی. نہیں, میں تو اس سے نہ 18 کے حوالے سے انکار کر رہا ہوں, نہ اب میجارٹی آپ کی ہوئی, وہ 20-22 جو آزاد کامیاب ہو گئے وہ پھر کہیں اور جا کے چلے گئے, آپ نے فون کیا تو وہ جا چکے, تو پھر کیا بنے گا؟ نہیں, اب وہ فرق نہیں ہوگا نا جی. اچھا, نہ تو اس طرح اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ الیکشن میں مینیپولیشن ہو سکتی ہے پولنگ والے دن. بفور آئی کانٹ سے اینی تھنگ. لیکن پولنگ پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دفعہ وہ نہیں ہوگا جو ہوتا رہا ہے یا جس طرح ہوا. یہ اب لوگ اور طرح کی سوچ میں ہیں. اچھا, اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم نے کس طرح ووٹ کرنا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ بڑا مشکل ہے کہ پولنگ والے دن یہ. اچھا رانا صاحب بات یہ ہے کہ آج بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ نہیں کیا ہے. اب اس سے ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس آپشن کو کنسیڈر کر رہی ہے. اگر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں جو آپ شاید سولو فلائٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ویسا آپ کو نہیں ملے گا اور آپ کے لیے واقعتاً ایک یہ سیریس چیلنج ہوگا؟ نہیں, میرا حال اگر پیپلز پارٹی الائنس کرتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے نا وہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دے گا. ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے اگر کچھ پرسنٹیج ہے, اگر میرے حلقے میں جو 2-4-5 ہزار ووٹ ان کا ہے پیپلز پارٹی کا تو وہ کسی چیز کو مل جائے. لیکن یہ میں آپ کو بالکل اپنے سیاسی تجربے سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ نہیں ملے گا پیپلز پارٹی کو جو مرضی ہو جائے, کیونکہ وہ پی ٹی آئی یہی سمجھتی ہے کہ یہ بھی اسی طرح ہی جو ہمیں وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ مخالفت میں یا پولیٹیکلی دور, وہ پیپلز پارٹی کو تو وہ ووٹ اور ہے پی ٹی آئی کا, وہ کوئی اور سوچ میں ہے. کمال کرتے ہیں, اگر یہی بات ہے تو پھر سب سے پہلے ہمیں وہ ووٹ دیں گے. میں آپ کو بس یہ بتا رہا ہوں. اچھا, میرے علاقے میں اگر وہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیتے تو پھر مجھے ووٹ دیں گے. اچھا رانا صاحب, میں یہ اپنے ہر مہمان سے کرتا ہوں سوال کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی 2 بڑی پارٹیز ہیں. یہ فلسطین میں اس قدر ظلم, تشدد, جبر, نسل کشی فلسطینیوں کی ہو رہی ہے, لیکن یہ دونوں پارٹیاں عوام کو موبلائز کرنے, کوئی عوام کو جو مظاہرہ دنیا میں کرنا ہے یکجہتی کا, یہ دونوں اس میں بالکل لا تعلق سی نظر آتی ہیں, صرف بیان یا ٹویٹس وغیرہ تک محدود رہی. دوسرا یہ ہے کہ وہاں امداد پہنچانے کے لیے بھی ان جماعتوں نے کوئی ایسا کوئی فنڈ قائم کرنا, کوئی ادویات اکٹھی کرنا, خوراک, یہ خاموشی کیوں ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے, میرا بھی یہ اپنا خیال ہے کہ جس طرح حکومت پاکستان کو آگے آنا چاہیے اس طرح وہ شاید نہیں آئی. جو میری اپنا ایک جذبات ہیں, جو فلسطین میں جو اس وقت ہو رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے یا برداشت ہے. میں تو اس میں کام چاہتا ہوں جو انسانیت کے حوالے سے بھی, ایک مذہب کا رشتہ ہونے کے حوالے سے بھی. تو میرا یہ تو ایکسٹریم کی دہشت گردی ہے, غنڈہ گردی ہے جو امریکہ نے یا اس کے آگے ایجنٹ نے پھیلائی ہوئی ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری پارٹی ہے ہر موقع پہ ہم نے کنڈیم کیا ہے. ہمارے شہباز صاحب کے بار بار بیان آئے ہیں, مریم بی بی کے آئے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کے بھی آئے ہیں, ہماری پارٹی کی طرف سے بھی آئے ہیں. رہی موبلائز کرنے والی بات, تو میں سمجھتا ہوں موبلائزیشن اپنی جگہ. کس کو نہیں پتا کہ پاکستان کے عوام کے دل دھڑکتے ہیں ان کے ساتھ اور وہ بالکل پریشان ہیں. تو حکومت کو ضرور تھوڑا سا آگے بڑھ کے اور کام کرنا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ مسلم جو امہ ہے ہماری اس کو بھی کرنا چاہیے. چاہے جتنے مسلمان ملک ہیں ابھی تک میں سمجھو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی کی جائے, یہ پھیل جائے گی, فلاں ہو جائے گی. خدا کا نام ہے کچھ کریں. وہاں حرکت میں ہیں, اب ہزاروں وہاں لوگ بچے عورتیں شہید ہو چکے ہیں, ہزاروں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تاریخ میں یہ سب سے زیادہ اس قسم کا واقعہ ہوا دہشت گردی کا یا اس طرح ظلم زیادتی کا, بربریت کا, کہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. ساری حتیٰ کہ یورپین یونین نے بھی, میں پڑھا تھا کہ اس نے بھی کوئی تھوڑی سی بات کر دی ہے کہ میرا حال ہونا چاہیے کام, لیکن یو این کی سیکیورٹی کونسل میں کچھ بھی نہیں ہوتا. وہاں ویٹو ہوتا ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے. اگر 120 ممالک ریزولیشن پاس کرتے ہیں, 4-6 ادھر رہ جاتے ہیں, تو پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. اب مجھے بتائیں, میرا خیال ہے کینیڈین پرائم منسٹر میں نے پڑھا ہے, اس نے بھی کہا ہے کہ جی یہ کہ نہیں ہونا چاہیے یا اس کا تھا. یا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے کہ ہم بہت دور جا چکے ہیں انسانیت سے. یا وہ جو رولز آف دا گیم ہیں جنگ کے, اس کو بھی آج تک وائلیٹ نہیں کیا گیا. ہاسپٹل پہ بمباری, اس طرح ریڈ کراس والوں کے بھی ہیڈ کوارٹر پہ بمباری. رانا صاحب قطع کلامی معاف, بھارت اور اسرائیل کا ہمیشہ ایک اتحاد رہا ہے. پہلے بھارت منافقت کرتا تھا, فلسطینیوں کی تھوڑی بہت حمایت کرتا تھا, اب کھل کر مودی آیا ہے اسرائیل کی حمایت میں. تو یہ آپ کو خدشہ محسوس نہیں ہوتا کہ اگر اسرائیل یہ اپنے ظلم و بربریت, نسل کشی, فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, تو یہ تجربہ بھارت بھی کر سکتا ہے جو اسرائیل سے کہیں زیادہ ظالم اور کہیں زیادہ جارح ریاست ہے؟ بات میں بات کی آپ کی درست ہے, لیکن جہاں تک کہ ان کا اندرون معاملہ ہے ہندوستان کا, اس میں تو وہ اس نے پہلے بربریت اور ظلم ڈھایا ہوا ہے کشمیریوں پہ, مسلمانوں پہ. اس میں کوئی شک نہیں جو وہاں پہ ہو رہا ہے. لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, میں آپ کو بتاؤں کسی مائی کے لال کی جرت نہیں کہ وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے. اس کی وجہ وہ ہماری ایٹمی قوت ہے جس وقت ہے, سب کو پتہ ہے. اگر میرا خیال ہے اس قسم کی حرکت ہو تو پھر کوئی رکاوٹ تو کوئی نہیں نا ہمیں. تو اگر ہمیں نقصان پہنچا تو اس سے زیادہ نقصان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خاصہ وہ پاکستان پر حملے کی جرت کر سکتا ہے. انہیں کشمیریوں کے ساتھ اور وہاں جو مسلمانوں کے ساتھ اس کا رویہ مزید جارحانہ ہو سکتا ہے اور وہ اسرائیل کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر سکتا ہے. نہیں, اس نے پہلے کون سا کام نہیں کر رہا, مجھے بتائیں نا جی. پہلے ہی اس نے کوئی خام خواہ تو کسی کو نہیں مارنا, وہ تو الگ بات ہے نا اسرائیل اور وہاں پہ غزہ کی. لیکن یہاں پہ جو مسئلہ ہے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ اس نے کر کی, ویسے ہی اس کو انیکس کر لیا. باقی وہاں رہی ریزسٹنس اس قسم کی آئی نہیں جس طرح کی غزہ میں ریزسٹنس آئی ہے یا انہوں نے اسرائیل پہ کر رہے ہیں. فل مارچ ٹو پیپل آف غزہ جس طرح وہ یا جس طرح کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ وہ ظلم بربریت کر رہے ہیں جو ہمارے فریڈم فائٹر ہیں, ان کے ساتھ تو کر رہے ہیں, جیلوں میں ڈال رہے ہیں, مار رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن اس طرح کی سچویشن وہاں پہ نہیں ہے کہ وہ بم مارنا شروع کر, ایئر اسٹرائکس کریں. وہاں تو ان کی فوج ہے, اور جو بھی باہر آواز بلند کرتا ہے کوئی حق سچ کی یا آزادی کی یا اپنے حقوق کی, تو وہ ادھر فائرنگ بھی کرتے ہیں, شہید بھی کرتے ہیں. جی بالکل, لیکن کچھ سچویشن یہاں پہ تو نہیں ہو سکتی. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ رانا تنویر صاحب آپ کے وقت کا. آپ ہمارے ساتھ موجود صاحب. معاملہ یہ ہے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, آج جو حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل نے بات کی ہے, انہوں نے ڈائریکٹ ذمہ داری عائد کی ہے امریکہ پہ, اور یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ اس کا خمیازہ بھگتے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو غزہ کی فتح ہے یا فلسطین کی فتح ہے وہ صرف فلسطین کی نہیں ہے, وہ مصر کی بھی ہے, وہ سعودی عرب کی بھی ہے, وہ متحدہ عرب امارات کی بھی ہے.
وہ مسلم امہ کی فتح ہے. اب جس طرح یہ اس کا جو جنگ کا دائرہ ہے یہ وسیع ہوتا جا رہا ہے, کیا مشرق وسطیٰ کے وہ ممالک جو ابھی تک چین سے بیٹھے ہیں وہ اسی طرح بیٹھے رہیں گے یا ان کے لیے مشکل آنے والی ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ بات انہوں نے کہی کہ بھئی یہ امریکہ کی سپورٹ کے بغیر اسرائیل یہ جنگ نہیں لڑ سکتا, اور وہ پہلے دن سے ہتھیار بھی مانگ رہا ہے, پیسے بھی مانگ رہا ہے, $10 ارب کا اس نے مطالبہ کیا ہے. لیکن دوسرا جو بات انہوں نے کہا کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اسرائیل کوئی ناقابل تسخیر قوت نہیں ہے, یہ ایک عنکبوت کا وہ جو ہوتا ہے مکڑی کا جالہ ہے, اور وہ حماس نے ثابت کیا ہے کہ اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے اگر مسلم امہ ساتھ دے ان لوگوں کا. اگر یہ نہتے چند ہزار لوگ جو ہیں وہ 28 دن تو جنگ لڑ رہے نا انہوں نے, یہ بڑی بات ہوتی ہے 28 دن تک ایک چھوٹی سی آبادی کے تھوڑے سے لوگ جو ہیں جن کے پاس کوئی جدید ہتھیار نہیں ہیں, ان کو تو ادویات اور خوراک نہیں ملتی, وہ ہتھیار کہاں سے ملیں گے اور کون جانے دے گا. تو اس کے باوجود اس نے ایک اسرائیل جیسی جس نے اپنا ایک ہوا بنایا ہوا تھا جس سے سارے عرب ڈرتے تھے, سارے مسلمان کہ جی اسرائیل پتہ نہیں کیا ہے, وہ اس کے ڈیفنس شیلڈ ہے, اس کا اتنا دولت ہے, اتنا پیسہ ہے, اتنا سارا اس نے ہوا میں اڑا دیا ارشاد صاحب, سب اڑا دیا, آئرن ڈوم. لیکن جی ہاں بالکل جو بھی تھا وہ سارا 9,000 شہادتیں اب تک فلسطین میں ہو چکی ہیں ارشاد صاحب. ہاں بالکل, غزہ میں. جی ہاں بالکل. اب ایک مناظر ہیں پورے دنیا کے میڈیا پہ چل رہے ہیں کہ اینکر اپنے کولیگ سے لائیو رپورٹر سے پوچھتی ہے اور وہ خبر دیتا ہے کہ ان کا ایک کولیگ رپورٹر ہی وہ مارا گیا ہے. یقین مانیے یہ بڑا اذیتناک مرحلہ ہے, یہ اس کرب کو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو. اور پھر وہ جو صحافی رپورٹ کر رہا ہے. عباسی صاحب ہم نہیں سمجھ رہے, اگر ہم سمجھ سکتے یا سمجھ چکے ہوتے 4,000 معصوم بچوں کی شہادت کوئی معمولی واقعہ ہے. آپ کو یاد ہے وہ ایک شامی بچی کی تصویر آئی تھی, کتنا کوہرام مچا تھا. اگر ایک بچہ جو نومولود بچہ یوکرین میں روسی بمباری سے ہوا ہوتا جہاں بحق, تو طوفان برپا ہوتا سارے دنیا کے میڈیا میں, ساری دنیا کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, یہ جو نام نہاد انسانی حقوق کے علمبردار ممالک ہیں, اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں قراردادیں منظور ہو چکی ہوتی, پابندیاں لگ چکی ہوتی, پتہ نہیں کیا کیا قیامت آ چکی ہوتی. لیکن ایک دن کے نومولود کو بھی نہیں بخشا. قبرستانوں پر بمباری ہو رہی ہے, ہسپتالوں پر بمباری ہو رہی ہے, سکولوں پر بمباری ہو رہی ہے, کوئی جگہ چھوڑی نہیں گئی ہے. لیکن امریکہ, فرانس, UK اور ان کے جو ہواری ہیں, پیروکار ہیں, وہ کھل کر ساتھ دے رہے ہیں ایک جارے کا, ایک ظالم کا, ایک نسل پرست جو قوم ہے اور ریاست ہے اس کا وہ ساتھ دے رہے ہیں جو انسانیت کی فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے تو اگر ہمیں احساس ہوتا تو ہم کم از کم بطور مسلمان عرب ممالک, مسلم ممالک جو ہیں, وہ کوئی الٹیمیٹم تو اسرائیل کو دیتے کہ یہ اگر یہ کام نہ کیا تو ہم یہ کر سکتے ہیں. کسی نے تو نہیں کہا, مذمت ہی کر رہے ہیں نا بیٹھ کے. بس اب پاکستان سے بھی امداد تو گئی ہے, پاک فوج نے بھی امداد بھیجی ہے, پاکستان کے عوام بھی اس وقت تعاون کر رہے ہیں, مختلف فلاحی تنظیمیں ہیں جو اس میں بڑھ چڑھ کے آگے ہیں. اور بالخصوص اگر ہم بات کریں ارشاد صاحب, اس ساری کاز کو پاکستان میں اگر کسی سیاسی جماعت نے زندہ رکھا ہوا ہے, جس نے بڑھ چڑھ کے یہ کام کیا, تو وہ پاکستان کی مذہبی جماعتیں ہیں. جماعت اسلامی کا بڑا لیڈنگ رول ہے, انٹرنیشنل میڈیا پہ ان کے ڈیمونسٹریشن کو کوریج ملی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو گیدرنگز ہیں ان کو خاصی پذیرائی مل رہی ہے. اوورآل یہ پورے پاکستان کا کام تو ہے کہ ہم احتجاج رجسٹرڈ کروائیں. الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے اس نے خاصی امداد بھیجی ہے. تقاضۂ وقت کیا ہے بطور پاکستانی, تقاضۂ وقت کیا ہے ارشاد صاحب جو عام لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, تقاضۂ وقت تو یہی ہے کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم سفارتی سطح پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے وہاں ادویات اور غذا پہنچانے کی کوشش کریں. ایک بوتل
4 یا 5 آدمیوں کے حصے میں آتی ہے. پانی کی اتنی کمی ہے کہ اگر ایک بوتل پانی کی ہے تو 5 لوگ کم از کم 5 لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس سے کم نہیں. ایک شخص کے 24 گھنٹے میں ایک بوتل پانی بھی دستیاب نہیں ہے. ہسپتالوں میں ادویات ختم ہو چکی ہیں کیونکہ بمباری کر کے اس نے تباہ کر دیا ہے. غذا کا معاملہ ہے، لوگوں کو کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا. خاص طور پر معصوم بچے جو ہیں، یونیسیف یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی زندگیاں شدید خطرے میں ہیں. اور آپ اندازہ کریں نا، جہاں روز 24 گھنٹے بمباری ہوتی ہوگی، وہ معصوم بچے، ہم خود جانتے ہیں اس بات کو کہ ان معصوم بچوں پر کیا بیت رہے ہوگی، اور ان بچوں پر کیا بیت رہے ہوگی جن کے سامنے کسی کا والد، کسی کی والدہ، کسی کے بہن بھائی، کسی کا ماموں، کسی کا چچا جو ہے وہ بمباری کی نظر ہو رہا ہے، وہ شہید ہو رہا ہے. تو ہم وہاں غذا پہنچا سکتے ہیں، ادویات پہنچا سکتے ہیں، اور عربوں کو بھی، خاص طور پر جو ہمسایہ عرب ممالک ہیں، ان کو بھی خوف خدا کرنا چاہیے. اگر اسرائیل آج کامیاب ہو جاتا ہے، غزہ کا معرکہ وہ فتح کر لیتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، تو مت بھولے مصر، مت بھولے اردن، مت بھولے باقی جو ممالک ہیں کہ اسرائیل یہاں تک محدود رہے گا. اس کے پاس گریٹر جو اسرائیل کا نقشہ ہے، اس میں یہ سارے داخل ہوتے ہیں. دیکھیں نا، امریکہ سے لوگ لڑنے کے لیے، اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے زیونسٹ جو ہیں وہ اسرائیل جا رہے ہیں. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کو مذہبی ٹچ نہ دیں، مذہبی رنگ نہ دیں، یہ نیشنلزم کی جنگ ہے. بھائی یہ یہودی کیا کرنے وہاں جا رہے ہیں؟ اور وہ جو نیتن یاہو نے جو پہلی تقریر کی ہے اس میں مذہبی ٹچ اس نے دیا ہے. ان کے نزدیک تو یہ جنگ ہے، یہ جنگ ہے جو مذہبی بنیادوں پر لڑی جا رہی ہے. ہم لیکن شرماتے ہیں یہ بات کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم کا بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.